بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू A1 TV। मेरे तमाम A1 TV के व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअलिटी एंड सूरह रहमान थेरेपी। और इस पर बात करने के लिए मैं समझती हूँ कि हम A1 TV की जो पूरी टीम है आज बड़ी खुशकिस्मत है। मेरे आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं एंड ही इज़ बेसिकली अ कंसल्टेंट फिजिशियन an associate professor of medicine at Services Hospital Lahore, and he is none other than Dr. Mohammad Javed Ahmed। और वो बहुत लंबे अरसे से सूरह रहमान की थेरेपी के ज़रिए इंटेंसिव केयर यूनिट के वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से उम्मीद हार जाते हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं रहती कि अब वो ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं, उन्हें भी क्योर किया। तो मैंने ये सोचा कि आज का ये दौर जब हर तरफ डिप्रेशन है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का शिकार हैं, और प्लस ऑफ कोर्स कोविड-19 का भी एक है कि ऑफ कोर्स ये बीमारी और वायरस से हम लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरह के माहौल में आई थिंक हमें ज़रूरत थी कि हम अपने आज के रिस्पेक्टेड गेस्ट जो डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद साहब हैं, इनको बुलाएं और इनसे बात करें। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एंड वी ऑल वेलकम डॉक्टर जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया मुझे। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप इतने बिजी हैं और फिर भी आपने A1 TV के लिए टाइम निकाला, मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। और जैसे कि आज का टॉपिक डॉक्टर साहब मैंने जो चूज़ किया था वो यही था, स्पिरिचुअलिटी और ऑफ कोर्स सूरह रहमान की थेरेपी के ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर बात करें डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं। वैसे तो कई सारे लोग ऑलरेडी आपको पहले से जानते हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। तो मैं लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल में एक फिजिशियन के तौर पे और सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कॉलेज है वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एज एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर हूँ। 91-92 से इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से CPSP से मैंने FCPS जो फेलोशिप का एग्जाम पास किया, फिर मेंबरशिप का एग्जाम पास किया रॉयल कॉलेज लंदन से। लेकिन इस दौरान मैंने अपनी हाउस जॉब्स के बाद लाहौर में ही इत्तेफाक हॉस्पिटल में और नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी ICU में और इत्तेफाक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और इंटेंसिव केयर में तकरीबन 10 साल दोनों जगह मैंने सर्व किया। फिर 2 साल के लिए सऊदीया रियाद में, रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल में आकर मैं सर्व कर रहा था ICU में। उससे पहले रियाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ का और वन ऑफ द लार्जेस्ट ICUs 150 बेडेड ICU है, वहाँ सर्व किया कुछ अर्सा। 2 साल के बाद वापस लाहौर आ गया और सिंस 2007 दिसंबर या 8 से लेके अब तक सर्विसेज हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ मैं इनिशियल 10 इयर्स जो है मैंने मेडिकल ICU ही में सर्व किया और वहाँ ये सूरह रहमान और इत्तेफाक हॉस्पिटल से मैं शुरू हुआ था। फिर सऊदीया में भी बताता रहा, पेशेंट्स को लगाता रहा और यहाँ अब मैं जब से डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में आ गया, इंटेंसिव केयर को छोड़ के कोई साल हो गया, यहाँ पर भी पेशेंट्स को बताता हूँ। और इस थेरेपी को बताते हुए तकरीबन 20 साल हो गए मुझे। जब 30 साल पहले तकरीबन मैं डॉक्टर बना था तो मैंने मेडिसिन में सर्जरी में काम किया, हाउस जॉब की और उसके बाद अल्लाह ने समहाउ किसी न किसी तरह मुझे इंटेंसिव केयर या कॉर्नरी केयर में ही रखा। और मेरी हमेशा वहाँ पेशेंट उस हालत में आता है जब बिल्कुल वो टर्मिनल स्टेज पे होता है और इवन बाकी डॉक्टर्स भी आपसे रिक्वेस्ट के अंदाज में पेशेंट शिफ्ट करते हैं और आपकी तरफ एक होपफुल आइज से देख रहे होते हैं इंटेंसिव केयर के डॉक्टर से कि हमने ऑपरेट तो कर दिया, सर्जरी कर दी या मेडिसिन में भी हमने
جس فیلڈ سے بھی سب اسپیشلٹی میں وہ پیشنٹ ایڈمٹ تھا ہم نے اپنے طور پہ تو ساری ٹریٹمنٹ دے دی. لیکن اب یہ کریٹیکلی سک پیشنٹ ہے اور اس کریٹیکل سک پیشنٹ کو جو ہے اب فائنلی جو ہے اس پہ انٹینسوسٹ یا کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے اور اس میں جتنی آرٹیفیشل سپورٹس ہیں, بریدنگ مشینز ہیں, وینٹیلیٹر جسے کہتے ہیں, ہارٹ کے پیس میکرز ہیں یا کوئی اور بھی سپورٹس جتنی کی جاتی ہیں اور شاک مینجمنٹ وہ کرے. سو آئی سی یو ڈاکٹر سارٹ آف ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے, جیسے کرکٹ ٹیم میں ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے یا ہاکی ٹیم میں یا فٹ بال ٹیم میں سینٹر فارورڈ ہوتا ہے. سو اس پوزیشن پہ کام کرتے ہوئے آپ ایک خاص ایٹیچیوڈ کا نام دیا. میں کہتا ہوں کہ اٹ از نیم آف این ایٹیچیوڈ. ہر بندہ انٹینسوسٹ نہیں ہوتا اور ہار ماننے پہ تیار نہیں ہوتے, اپنے پیشنٹ کے لیے میکسیمم ایفرٹ تک جانے کی کوشش ہوتی ہے. تو سٹارٹ سے ہی ہاؤس جاب کے سٹارٹ سے ہی جب اللہ نے مجھے رکھا ہی کارنری کیئر آئی سی یو کیئر میں تو میں پیشنٹس دیکھتا تھا اور اللہ سے ایک دعا میری ہوتی تھی جو صرف میرا اپنا سیکرٹ تھا. رات کو سوتے وقت بھی چاہے میں ڈیوٹی کر آیا ہوں ذہن میں بہت سے پیشنٹ ہوتے تھے, اسپیشلی ینگ پیشنٹس یا کوئی مدر آف 2 or 3 ینگ کڈس ہے اور وہ ڈیورنگ ڈلیوری وہ سیریس ہو گئی ہے یا کچھ ایسی چیزیں. تو وہ ایک سمپتھی یا ایمپتھی سے آگے سمپتھی بھی کہہ لیں, وہ اللہ سے سوتے وقت دعائیں کرنی کہ اللہ میاں اگر تو میرے علم کی کمی سے مریض جا رہا ہے یا میری ایفرٹ میں کمی ہے یا اسکل میں کمی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں تو بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, 65% 67% اسکور کرنے والا. تو اللہ میاں سے ایک دعا ہوتی تھی کہ آپ شفا تو آپ نے دینی ہے, کیونکہ میں بلیور ہوں سائنس میں, میں کریشنسٹ ہوں. میں اس بلیف کے ساتھ ہی سائنس کرتا ہوں کہ اینی ویز جتنا علم ہے یہ کسی کریٹر کا دیا ہوا ہے اور کسی کریٹر نے ہم سب کو کریٹ کیا ہوا ہے. ہم سارے کوئی کسی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں ہے اور ایک ویل تھاٹ آف پلان ہے جو ہمیں گورن کر رہا ہے اس پورے یونیورس کو, اور اس میں ہم بھی ایک کوئی رول پلے کر رہے ہیں. اس رول میں صرف ہمارا ایک فکسڈ رول ضرور ہے لیکن جو فائنل ڈیسیشنز ہیں وہ کہیں اور سے آتے ہیں. تو اس میں پھر میں اللہ کریم کی ہیلپ مانگتا تھا دلی دل میں رات کو سوتے ہوئے کہ اللہ جی آپ نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے تو وہ کہاں ہے, وہ مجھے بتا دیں اور میں اپنے مریضوں کو فری بانٹ دوں گا. لیکن ظاہری بات ہے کوئی جواب کوئی سمجھ تو آتی نہیں تھی. جن پیشنٹس نے مرنا ہوتا تھا وہ تو خیر مر ہی جاتے تھے اور باقی میڈیکل پریکٹس میں جو سیکھ رہا تھا کر رہا تھا وہ اپنا نالج بھی میرا بڑھ رہا تھا. پھر اسی دوران پوسٹ گریجویشن بھی کر لی تو اس میں ایک چھوٹا سا مس ہیپ ہوا یا اللہ نے مجھے پھر ایک ایکسپیریمنٹ میں سے گزارا کہ بائی چانس نیڈل پرک ہو گیا مجھے ایک پیشنٹ کا جو کہ ایڈز جیسی ڈیزیز کے لڑ رہی تھی. اور چونکہ وہ خود اپنے آپ کو آئی وی ڈرگ ابیوزر ہم اسے کہتے ہیں کہ خود کو وہ انجیکشنز وغیرہ لگاتی تھی تو اس کے اندر ہیپاٹائٹس بی اور سی جسے لوکل ہماری زبان میں کالا یرکان بھی کہتے ہیں, ہیپاٹائٹس بی اور سی کے جراثیم بھی اس کے خون میں تھے اور ایچ آئی وی بھی تھا. بہرحال وہ پرک ہو گیا. وہ 2 سال اس کے بعد جیسے میں نے گزارے وہ میں اور میرا اللہ ہی جانتے ہیں. جس تکلیف میں یا جس خوف میں یا جس مایوسی میں نے وہ ٹائم گزارا اور 6 ماہ کے بعد ہی میرے ٹیسٹ جو تھے وہ پازیٹیو تھے اور نہ میں کسی سے بات کرتا تھا نہ کوئی انٹرسٹ لیتا تھا. ہاں اپنا کام ڈاکٹری کا جاری و ساری تھا اور اپنے طریقے سے لیٹسٹ میڈیکل نالج کو ایکسپلور کرتا رہتا تھا کہ شاید کوئی ریمیڈی ایسی نکل آئے اور اللہ میاں سے دعا کرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا. جو دم درود کسی نے بتایا, وظیفے بتائے, کسی اللہ کے بندے کا پتہ چلا, وہ بھی سارا کیا. لیکن اب ایک ایسی سٹیج پہ تھا کہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ نا آئی ہیو ٹو لیو ود اٹ, اور جب میری باری آئے گی آئی ہیو ٹو گو, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے, مطلب obviously اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس وقت یہ بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری جو ہیں یہ ان تک میں پہنچا. میری جونیئر ایک ڈاکٹر تھی, وہ سٹوری میں نے نیٹ میں کئی بار سنائی ہوئی ہے, ڈاکٹر میمونہ سلطان. اور بہرحال بابا جی کے پاس پہنچا, انہوں نے جاتے ساتھ مجھے کہہ دیا پاگل ڈاکٹر آیا ہے. مجھے اچھا عجیب سا لگا اور لیکن اب مجھے ان کا وہ دیا ہوا نام بہت پسند ہے. یہی میرا انٹروڈکشن ہے. اور میرے ساتھ میڈیکل سائنس کے لوگ تھے. میں نے خود تو جو ٹھیک ہوا وہیں بیٹھے بیٹھے ایک چھوٹا سا مراقبہ یا دعا یا میڈیٹیشن انہوں نے کرائی جو ہم یہاں بھی 1 منٹ میں کر سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو, دل صاف کرو. ان کے لفظ تو بہت تھوڑے تھے. انہوں نے
بہت تھوڑے لفظ بولے کہ آنکھیں بند کرو, دل صاف کرو, سب کو معاف کرو اور اپنے گناہوں پر بھی شرمندہ ہو کے اپنے مالک کے آگے پیش ہو جاؤ اور اس کو اتنے پیار سے پکارو جیسے ماں کو پکارتے ہو, اور تمہارے دل میں ذرا سی نفرت, غصہ, رنج, غم کچھ نہ ہو. تو میں جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں, اپنے خیال میں, اپنے احساس میں اللہ کو محسوس کرو اور اتنے پیار سے اس کو پکارو کہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے. تو میں نے وہ کر لیا, اور ڈیفینیٹلی میرے ساتھ اور لوگ جنہیں میں بھی اب بھی کرواتا ہوں ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے, پانی میٹھا ہو جاتا ہے, پانی زمزم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کڑوا ہی رہا ہے. پھر میں نے بتاتا ہوں کہ یہ کڑواہٹ آپ کے اپنے اندر کی ہے, آپ معاف نہیں کر رہے, ایکسٹریم ہیٹریڈ میں ہے. یہ منفی اور مثبت کا کھیل ہے, یہ پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کا کھیل ہے. تو بہرحال اللہ نے شفا دی اور میں نے اس کو آگے بتانا شروع کر دیا. ان سے ضرور میں نے پوچھا کہ جی یہ میں آگے بتا دیا کروں, تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اجازت نہیں, ترلا ہے, لیکن اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہ لینا, اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہ لینا, اور بیٹا بابا یہ تمہاری 10 سال کی دعا کا نتیجہ ہے. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں تو 2 سال سے بیمار ہوں, تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں 10 سال کی دعا. انہوں نے دوبارہ کہا کہ قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. تو یہ تو ہم نے بھی نسخے میں لکھا ہوتا ہے ڈاکٹرز نے کہ شفا من جانب اللہ ہے, فیس ہمیں دے دیں, لیکن انہوں نے دوبارہ اس فکرے کو تھوڑا چینج کر دیا کہ قرآن من جانب اللہ ہے, شفا من جانب اللہ ہے, قرآن شفا ہے, شفا میں, اور یہ تیری 10 سال کی دعا کا نتیجہ ہے. تب میں ٹھٹکا کہ یہ میں اللہ میاں سے کہتا تھا کہ ہر مرض کی شفا ہے, تو وہ کہاں ہے؟ تم نے نازل کی ہے, تو بے شک قرآن اس لیے نازل کیا ہوا ہے, اور قرآن کا حرف شفا ہے, اور اس میں جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ رحمان ہی کو پکارتے ہیں, رحمانیت کو پکارتے ہیں, پھر آپ قہار کو نہیں پکارتے, پھر آپ عدل کو نہیں پکارتے, کیونکہ آپ کا اپنا قصور بھی ہو سکتا ہے. تو رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو کہ ظالم مظلوم کو ایک خاص وقت تک برابر ڈیل کر رہا ہوتا ہے, ظالم سے بھی پیار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ باز آ جائے. ماں اپنے شرارتی نوٹی بچے کو تندور میں نہیں پھینکتی, بلکہ اس کی زیادہ کیئر کر رہی ہوتی ہے, کئی طریقے سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. تو وہ رحمان جو ہے اس کو پکارنے کا وقت ہوتا ہے, اور واقعی اس وقت اپنا دل صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیسے معاف کیا جائے؟ تو اگر آپ اللہ کی خاطر یا خالق کی خاطر, جو سب سے پیار کرتا ہے نا, وہ صرف میرے اور آپ سے 70 ماؤں کی طرح نہیں پیار کرتا, وہ ساروں سے کرتا ہے, وہ گناہ گاروں کا بھی حق ہے, وہ رب العالمین ہے, تو یہی اس کا سٹار سے تعارف ہے. تو پھر اگر میں اس کی مخلوق کو معاف کرتا ہوں, آپ کسی بھی ماں کے گندے مندے نالائق بچے سے پیار کریں تو ماں جو ہے اس کو آپ بہت اچھے لگتے ہیں. جو اس کے گناہ گاروں سے بھی پیار کرتا ہے, ان کی فکر کرتا ہے, اور خود ان سے نقصان اٹھوا کے بھی انہیں بار بار معاف کرتا ہے, ان کے لیے دعا کرتا ہے, اس کو پھر وہ رحمت کی صورت بنا لیتا ہے اور رحمت للعالمین کر دیتا ہے. وہ بھی رحمت للمسلمین نہیں رہتے, رحمت للعالمین ہے. تو اللہ کی رحمت کی جو مجسم پریکٹیکل اگزامپل ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کے شیوے پہ چلتے ہوئے آپ بھی سب کو معاف کریں, ان کے صدقے کر دیں, اللہ کی ساری مخلوق سے معاف کر کے, اور آپ اپنے پہ شرمندہ ہو. ہم لوگ بھی تو بہت سی ظلم کرتے ہیں, ہم سے بھی بہت سو سے زیادتی ہو جاتی ہے. ہمیں کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے, ہم اسے گولی مار دیتے ہیں, تو پھر اب تو ہم نے ظلم کر دیا نا. یا کئی بار صرف شک شبے میں ہی ہم دوسرے کا بہت نقصان کر دیتے ہیں, جبکہ وہ کلپریٹ نہیں ہوتا اور ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ اپنی نیکیاں بھی اللہ کو پیش کر کے عاجزی اور گناہگاری سے اللہ سے ادھر ہی کہہ دیں کہ یا اللہ میاں اگر میرے سے بھی کسی سے زیادتی ہو گئی ہے تو میری جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ آپ اس بندے کے کھاتے میں جتنی مناسب لکھنی چاہیں تلافی کے طور پہ, کفارے کے طور پہ لکھ دیں, تاکہ وہ بندہ بھی مجھے یہی معاف کر دے, اور اگر کچھ بچ جائے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں, وہ اپنی امت میں جس میں مرضی بانٹ دیں. اب آپ صرف اپنے گناہ لے کے اس اللہ کے آگے پیش ہوں گناہ گاری اور عاجزی سے, اور جتنے پیار سے اسے 3 بار اللہ 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 کہہ کے پکار سکتے ہیں پکاریں تو جواب آتا ہے, اور پھر اسے دل کے کانوں سے سنیں. سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں, جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے, اسے آنکھیں بند کر کے سننا ہے. وہ بابا جی کی بنائی ہوئی ویب سائٹ ہے alrahman.com, www.alrahman.com.
وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے, وہ ایپ اسٹور سے الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ہے, وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس میں قصیدہ بردہ شریف اور سورہ رحمان دونوں ہیں. قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں اور سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں, جو بغیر ترجمے کی ہے. اس کو آنکھیں بند کر کے سننا ہے, کوئی سن لے, جس مرضی مذہب کا ہے, جس مرضی جینڈر سے ہے, جس مرضی کاسٹ کریڈ ریلیجن سے ہے. علاج کے طور پہ نہ میں کوئی ریلیجن کو پریچ کر رہا ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاسپٹلز بند کر دیں یا آئی سی یوز بند کر دیں. نہیں, میں خود آئی سی یو میں یا ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں, اور وہ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو اویلیبل ہے میں اپنے مریض کو دیتا ہوں. اس کے ساتھ جب آئی سی یو میں بھی کام کرتے ہوئے میرے پاس ایک ڈیڈ لمٹ آ جاتی تھی, میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا تھا, یا جیسے کووڈ کے پیشنٹس کو ہم یہ بڑا سکسیسفلی لگا رہے ہیں اور سارے سورہ رحمان سنتے ہیں, اور میرے تو ابھی تک ایکسپیریمنٹ میں زبردست قسم کے ریزلٹس ہیں. تو کوئی کر لے, دنیا میں کہیں بیٹھا کر لے, کوئی بھی کر لے, اور ہر بار سننے کے بعد پانی لے, 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں ڈوب کے کہے, آنکھیں بند رکھے اور وہ پانی پی لے, بس شفا من جانب اللہ ہے. اس طرح صبح دوپہر شام 7 دن کرنے, 8ویں دن سے سورت سننا بند کر دیں اور پانی پیتے رہیں. کورونا کے یا کووڈ کے پیشنٹ جو ہیں, جو زیادہ سیریس ہیں, وہ 7 قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں وہ بھی صبح دوپہر شام 7 دن سنیں, اور 8ویں دن سے بس 3 بار اللہ کہہ کے پانی پیتے رہیں, اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نیک بندوں پہ درود و سلام یا ان کو بلیسنگز بھیجتے رہیں, سرکار دو عالم پہ درود بھیجتے رہیں. دس از دا ٹائم فار ٹو گیٹ مور اینڈ مور بلیسنگز. تو یہ ٹوٹل سینیریو ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, کوئی بھی کر سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا, میں نے پوچھا تھا کہ سورہ رحمان کا جو آپ کہہ رہے ہیں صبح دوپہر شام ایک ایک بار سننی ہے, یا اس کا بھی کوئی ایک وہ ہے کہ 3 بار ہی سننی ہے؟ ایک بار ہی سننی ہے, صبح دوپہر شام. تو میں نے ایک طریقہ بتا دیا کہ دن میں 3 بار, لیکن اگر کسی وجہ سے دن میں 3 بار نہیں سن سکے, آپ کسی وجہ سے کسی دن آپ نہیں سن سکے, تو کم از کم ایک بار ضرور سنی ہوئی ہو, 2 آیتیں بھی سنی ہوئی ہو. کمال سورہ رحمان میں نہیں, سورہ رحمان والے میں ہے, سورہ رحمان والے تک پہنچنا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان ٹرانسلیٹڈ سننی ہے, چاہے آپ کو عربک کی سمجھ بھی نہیں ہے, آپ نے لفظوں کی طرف نہیں, لفظوں کے مالک کے آگے پیش ہو کے اس کو بس سن لینا ہے, اور اس کی بلیسنگ سیکھ کرنی ہے آپ نے. جب آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے, جو آپ کے اندر ہی ہے, آپ کے اندر ہی ہیلنگ پاور ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی, جسے آپ اسپرچویلٹی کی, اسپرٹ سے اسپرچویلٹی ہے, جس کے اندر روح ہے اس کے اندر روح ہے, جس کے اندر روح ہے وہی تو ہے. تو وہ پھر روحانیت انسانیت ہی کا نام ہے. آپ میں جتنی زیادہ انسانیت آتی جائے گی, آپ میں دوسروں کا احساس آتا جائے گا, آپ کو اپنی نہیں دوسروں کی بھی درد فیل ہونی شروع ہو جائے گی. آپ جتنا زیادہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کریں گے. آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہنا شروع ہو جائیں گے, تو آپ خیر ہی خیر بنتے جائیں گے. اب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے جو ہر خیر کا منبع ہے. ٹھیک ہے, ہماری روح کمزور ہوتی ہے, ہم پہلے ہماری روح کمزور ہوتی ہے تو پھر جسم کمزور ہو جاتا ہے. اور روح جو ہے وہ جب اپنے خالق اور مالک کی طرف سے دھیان ہٹا کے غیر اللہ کی طرف دھیان کرتی ہے, مادیت کے پیچھے بھاگتی ہے, مٹیریلزم کے پیچھے بھاگتی ہے, یا اپنی ذات کی سیلفشنس میں اپنے کے خاطر یا اپنے ماں باپ کی خاطر یا اپنے خاطر دوسروں کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے, لسٹ کے چکر میں یا نہ انسان چلا جاتا ہے. یہی اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اس کا اپنے خالق اور مالک سے دھیان ہٹ جاتا ہے, اپنی اصل ڈیوٹی سے, کہ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کس کے ترجمان ہیں. آپ جب اس ڈیوٹی سے ہٹتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے, آپ کا اس روشنی کی طرف سے دھیان ہٹ گیا, آپ فیس نہیں آپ لائٹ کو کر رہے. ویسے تو لائٹ اب اس وقت بھی میرے ہر طرف ہے, لیکن جب میں روشنی کی طرف آنکھیں کرتا ہوں تو زیادہ روشنی ہوتی ہے. اگر اس کی طرف بیک کر لوں گا یا کہیں اور یا آنکھیں بند کر لوں گا اور اپنے دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگوں گا غیر اللہ کی طرف, تو ڈیفینیٹلی روح کمزور ہوتی ہے, تو پھر جسم بھی کمزور ہوتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹرز کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں. اگر روح کو واپس اس کے خالق سے جوڑ دیا جائے, روح اپنے خالق اور مالک کے روح پیش ہو جائے, اسی یکسوئی کے ساتھ اس ایک سے جڑ جائے, تو وہ واپس اسی وقت ہیل کر جاتی ہے. تو انکنڈیشنل لو, رحمانیت جو ہے, یہ بے غرض پیار جو ہے, جو پیار یہ ہے, اور کینہ بغض بدلے یہ ہوس, یہ بیماری ہے. یہ منفی اور مثبت سوچ جو ہے, یہ دونوں ہمارے اندر ہے. جو آپ پازیٹیو ہوتے جاتے ہیں اور پازیٹیوٹی کی طرف چلتے جاتے ہیں, آپ اسپرچولی اسٹرانگ بھی ہوتے جاتے ہیں, آپ کی باڈی بھی ٹھیک ہوتی جاتی ہے,
اور آپ ایک اسپرچل ایسے اورا میں چلے جاتے ہیں کہ خود جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ خود بھی ایک چلتی پھرتی دعا بن جاتے ہیں, آپ ایک خیر کا منبع بن جاتے ہیں, چونکہ آپ مین سورس سے جڑے ہوتے ہیں. بالکل, بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میرا خیال ہے یہی وہ آج کا ٹاپک بھی میں یہی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ روح کی صفائی کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی دیکھیں تو جیسے آپ ماشاءاللہ سکسیزفلی علاج کریں کووڈ-19 کا, اس کے مریضوں کا, اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کل اگر دیکھیں تو لوگوں میں سٹریس بہت زیادہ ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہے, سوسائڈل تھاٹس بہت زیادہ ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک انہیں زندگی کی وہ قیمت نہیں رہتی, اس لیے کیونکہ وہ اپنے اس خالق سے جڑے نہیں رہ پاتے. اصل میں ہر انسان نے وہ جس مرضی مذہب کا ہے, جیسے جاپان میں خودکشی جو تھی وہ آفیشلی الاؤڈ تھی, ٹھیک ہے جی, وہاں کرائم نہیں تھا, کیونکہ ان کے ریلیجن میں, ہارا کاری اسے بولتے ہیں, ان کے ریلیجن میں لائف ہیئر آفٹر کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب جب ان کی یوتھ بہت کم ہو گئی, یوتھ میں ہی انسان زیادہ جذباتی ہوتا ہے اور وہ جلدی سٹیپس اس طرح کے لے لیتا ہے, اور وہاں پر خودکشی کا ٹرینڈ بہت بڑھ گیا. انہوں نے وہ پرانا آئی تھنک شیٹو ریلیجن ہے اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی, اور انہوں نے لائف ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ اس میں ڈالا. ٹھیک ہے, کہ یہ کہانی یہاں پر ہی نہیں ختم ہونی ہے, اس سے آگے بھی ہے, اور اگر یہاں فیلئر ہو گیا ہے یا یہاں پر آپ کی کوئی گریونسز ایڈریس نہیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہے, اور فائنل پار کوئی اور ہے. جو یہاں پر آپ جس چیز کو فائنل سمجھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے, اس سے انسان میں ایک ہوپ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سے بڑا یقین اور اس سے امید جو ہے وہ اتنی بڑی سورس ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتی. اللہ کی طرف دیکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. اصل میں اللہ, اگر آپ غور کریں, اللہ کریم کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, ماں اور باپ کے دونوں کا ہاف سیل ملا, 23 کروموسومس, لیکن یہ ایک سیل بنا, پھر اس سے ملٹی سیلولر بنا, اور 9 ماہ کے بعد ایک 5 سے 10 پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہو گیا. ابھی وہ بچہ جو ہے اس کی ہڈیاں آپس میں ساری پیس ہوتی ہیں, جڑی نہیں ہوتی ہیں, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ بات نہیں کر سکتا, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, لیکن ویسے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, پیدا ہو گیا, اس کے بعد اس کی ہڈیاں اور اعضاء سیدھے کیے. تو اگلے 12 سال کی عمر تک, اس کی 12-14 سال کی عمر تک اس کی مختلف بونز جڑتی ہیں. جس وقت پیدا ہوتا ہے لیور ابھی فلی گرون نہیں ہوتا, اس کا پورا فنکشن بحال نہیں ہوتا, ہارٹ کی ایک سائڈ پوری کام نہیں کر رہی ہوتی, ماں کے پیٹ سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ فنکشن شروع ہوتا ہے. لنگس پہلے کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں, اب فائنلی کچھ اور کام پہ آتے ہیں. پہلے اس کی آنتیں, میدا اس طرح وہ پرفارم نہیں کر رہا تھا جو اب یہ آہستہ آہستہ یہ سارا سسٹم اس کا چلنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کریم کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کی ہڈیاں اور اعضاء سیدھے کیے, اور پھر اس کو دیکھتا اور سنتا بنایا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد اس کو دیکھتا اور سنتا بنایا, یعنی اس کو شعور عطا کیا. ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق ہے, لوکنگ اور سینگ میں فرق ہے. آپ کو ٹیچر کہتی ہے لسن ٹو می, وہ یہ نہیں کہتی ہیئر ٹو می, وہ کہتی ہے لسن ٹو می, کہ کیئرفلی اسے سنیں, یکسوئی سے سنیں. تو وہ فرق آ گیا, اینالائز کریں وہ کیا کہہ رہی ہے. اسی طرح لوکنگ اور سینگ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اب ٹیچر کہتی ہے لک ایٹ می, یہ نہیں کہتا سی می, لک ایٹ می. اب اس کو دیکھتا سنتا بنایا 12-14 سال کی عمر سے. اب 2 راستے دکھا دیے. ٹھیک ہے, اب کون سے 2 راستے ہیں؟ شکر کرے, اچھا, یا نہ کرے. ٹھیک, یعنی شکر کا اپوزٹ کفر ہے. اگر وہ گریٹیٹیوڈ میں رہتا ہے, ہر حال میں اپنے اللہ سے خوش رہتا ہے, مشکور رہتا ہے, ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے, لیکن پہلے اگر وہ اللہ کو مانتا جانتا ہے, سمجھتا ہے کہ یار میں خود بخود نہیں بن گیا, مجھے کسی نہ کسی نے بنایا ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی میرے سے مقصد ہے, کوئی ایسا کام ہے جو اس زمین پر 7 ارب انسان موجود تھے, اس کے باوجود مجھے بھیجا گیا ہے, تو کوئی اسپیسیفک کام ہے جو میرے ہی ذمہ ہے, اور وہ میرا مالک میرے سے ہی لینا چاہتا ہے. تو مجھے چاہیے کہ میرا مین فوکس اس
کام پہ رہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. لیکن اس دنیا میں بھیج کے اس نے میری چوائس نہیں پوچھی, اس نے مجھے خود جو ماں باپ دیے ہیں, جس ملک میں, جس نسل میں, جس زبان میں, جس علاقے میں پیدا کیا, یہ بھی سب اس نے چوز کیا. صرف 1 منٹ بعد پیدا ہوتا تو پتہ نہیں دنیا کے کسی اور کونے میں پیدا ہوتا. تو یہ سارا بھی اس نے پہلے چوز کیا ہے. اب میرے ماں باپ بھی اس نے چوز کیا. ہم میں سے کئیوں کے ماں باپ پیدائش کے کچھ عرصے بعد فوت ہو جاتے ہیں, کسی کے پیدائش سے پہلے ہی والد فوت ہو گئے. لیکن اب یہ اس کو ریئیکٹ کیسے کرتا ہے؟ پھر کسی کو پیدا ہوتے ساتھ سونے کا چمچہ اس کے منہ میں ہے, کوئی پیدا ہوتے ساتھ ہی سڑک پہ پیدا ہو رہا ہے. یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. اللہ مختلف لوگوں پہ, مختلف نسلوں پہ مختلف حالات بدل کے لاتا رہتا ہے کہ وہ پھر کرتے کیا ہیں. کچھ لوگ بہت پاورفل اور پیسے والا یا کرتا دھرتا ہو کے بھی شکر میں رہ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ انتہائی غربت میں بھی شکر میں رہ رہے ہوتے ہیں. کچھ کو وہ دے کے آزما رہا ہوتا ہے, کچھ سے وہ لے کے آزما رہا ہوتا ہے, کچھ کو سرے سے, کچھ کو دے کے واپس لے کے آزما رہا ہوتا ہے, کچھ کو سرے سے محروم رکھتا ہے اور بعد میں اچانک دیتا ہے, کچھ کو پہلے بہت دیتا ہے اور اچانک لے لیتا ہے, اور کچھ کو دیے رکھتا ہے جب تک وہ مشغول رہتا ہے. لیکن اس ہر 2 حالتوں میں, تنگی اور آسانی میں, کون شکر پہ رہتا ہے اور کون کفر پہ چلا جاتا ہے؟ شکر کی ضد ہی کفر ہے. اس کا انکار کر دینا, اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا شروع کر دینا, کسی اور کے پیچھے بھاگنا شروع کر دینا. یہ حضرت انسان نے, وہ جس مرضی مذہب سے ہیں, انہوں نے ان کا جو مرضی نام رکھا ہوا ہے, اللہ کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, بھگوان کہہ لیں, رام کہہ لیں, یا ایتھیسٹ بھی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں سم کائنڈ آف سپریم پاور. وہ جو سپریم پاور ہے, یا مدر نیچر ہے اگر نیچرسٹ ہے, یا سائنٹولوجسٹ ہے تو سائنس جس کو کہہ رہا ہے وہ, لیکن سم سپریم پاور از ڈیفینیٹلی گورننگ دس ہیومن مشین, اور وی آر انڈر ہم, اور ہمیں اسی کے لاز کو فالو کرنا ہے. اور جب بھی ہم ان لاز آف نیچر کو بریک کرتے ہیں تو ڈس ہارمنی کریٹ ہوتی ہے, ڈیزیز کریٹ ہوتی ہے, بیلنس قائم نہیں رہتا, اور ہم اس کا پھر کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ مطلب کفر اور ظاہر شکر یہی ایک تناسب میں رہنا چاہیے, تو الٹیمیٹلی اسی کو کیا آپ توکل کہتے ہیں؟ بالکل, توکل یہی ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کو ماننا, ٹھیک ہے, اور اس کے فیصلے پہ خوش رہنا, اپنی کوشش پوری کرنا. آپ پہلے یہ نہیں ہے کہ میں سارا سال سویا رہوں اور کہوں کہ اللہ میاں مجھے خود ہی پاس کر دیں گے, اور ایگزام دینے بھی نہ آ جاؤں اور کہوں کہ اللہ میاں کے پاس پار ہے. نہیں, اس دنیا کو اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے. اپنے حصے کی کوشش کرنے کے بعد وہ جو ڈپریشن, انزائٹی آتی ہے نا, وہ اس وقت آتی ہے اول یا تو ہم نے کوشش نہیں کی, ٹھیک ہے, اور اب ہم نے سارا سال ضائع کیا, اور اب 1 دن رہ گیا اور اب ہم ڈپریشن میں چلے گئے, انزائٹی میں چلے گئے, ہائی کیا ہوگا, فیل ہو جائیں گے, ابا جی کو پتہ چل جائے گا, یہ وہ. تو ایک یہ ہوتا ہے, یا آپ نے کوشش بھی کی لیکن آپ کے ڈیزائر ڈیزرٹ نہیں ملے. اس میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کی فائنلٹی کو, ڈیوائن انٹرونشن کو مانتے ہیں, وہ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں, وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, نہ انہوں نے پہلے کوشش کی, نہ آپ پوری کوشش کی, اور ہر وقت اللہ کو یا ارد گرد والوں کو بلیم کرتے رہنا کہ انہوں نے مجھے فیل کر دیا, انہوں نے جادو کر دیا, انہوں نے مجھے نظر لگا دیا. یہ ہمارے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, یہ ویک پرسنالٹی ہوتی ہے, اور یہ ایکسکیوزز لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پوری کوشش کی اور پھر بھی ریزلٹس نہیں آئے, تو اس کو راضی برضا یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ شاید پھر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا, میرے اللہ نے ٹھیک کیا جو ابھی فی الحال مجھے نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کہیں اللہ کے لاز کی گراس وائلیشن تو نہیں کر رہے تھے, آپ کوئی بالکل ہی ان نیچرل چیز یا جسے کہہ لیں کہ خواہ بخواہ کی کوئی ڈیمانڈ تو نہیں رکھ رہے کہ جی میری مس یونیورس سے شادی ہو جائے. اللہ میاں چاہیں تو جی کر دیں, جی میری مس یونیورس سے شادی ہو جائے. اب وہ میں دعائیں اور وظیفے چلے کر رہا ہوں, لیکن مجھے بتائیں کہ مس یونیورس کا کیا غریب کا قصور ہے؟ اللہ اس کا بھی اتنا ہی ہے. تو اس کی شادی میں تو مس یونیورس کی مرضی تو پوچھی جانی چاہیے نا, اس کی شادی میں تو اس کی مرضی پوچھی جانی چاہیے. تو اس بیچاری کی مرضی پوچھے نا, اللہ میرا زیادہ پیار کرے. خواہش ضرور ہونی چاہیے, لیکن اگلے کی بھی تو خواہش ہے نا. اس کا بھی ہو سکتا ہے یہ خواہش ہو کہ اس کی مس یونیورس ہے تو اس کی شادی مسٹر ورلڈ سے ہی ہو. اب وہ میرے جیسے بیچارے سے
وہ جی میں اس کو جادو سے گھیر لوں یا دعاؤں سے گھیر لوں یا چلوں سے گھیر لوں، خواہش رکھنی اچھی بات ہے، آپ ہائر ایمز رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو اپنی پہچان ہونی چاہیے. جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اپنی پہچان ہے. مجھے اپنی پہچان ہونی چاہیے، مجھے اپنے پلس اور مائنسز پتا ہونے چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج رات سونے سے پہلے ہر بندہ اپنی ایک خامی، صرف ایک خامی آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار میری کون سی عادت ہے جو میں بچپن سے سوچتا ہوں کہ غلط ہے، اور میں نے خود کئی بار سوچا کہ یہ میں نے آئندہ نہیں کرنی، اور وہ پھر میرے سے ہو جاتی ہے. اگر یہ ہر بندہ یہ ایکسرسائز کر لے، وہ رات کو آج سوتے ہوئے ایک خامی، صرف ایک خامی وہ اپنی آئیڈینٹی میں نے آئندہ نہیں کرنی. یہ کون سی عادت ہے جو مجھے گھر والے بھی کہتے تھے، دوست احباب بھی کہتے تھے، میں مانتا بھی ہوں اندر سے لیکن ان کے سامنے ایڈمٹ نہیں کرتا. خود کئی بار انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں نے آئندہ نہیں کرنا. کئی بار انسان بہت غصے میں گالی دے دیتا ہے یا کوئی اور ایسی حرکت کرتا ہے جس میں خود شرمندہ ہوتا رہتا ہے کہ یار یہ مجھے عادت غلط پڑ گئی ہے. آپ صرف اس ایک عادت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے گا کہ آپ نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی. یہ اپنے آپ سے پیار ہے، یہ اپنی پہچان ہے. اور بلیو یو می کہ آپ کو لگ پتا جائے گا، دانتوں کو پسینہ آ جائے گا کہ صرف اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، اپنی ایک عادت کو چینج کرنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن جس دن آپ اس تک پہنچ جائیں گے، سامنے خدا کھڑا ہوگا، آپ اپنی پہچان کر لیں گے تو آپ کو خدا کی پہچان ہو جائے گی. جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور ڈاکٹر صاحب واقعی کوئی ایک عادت بھی چھوڑنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. آف کورس کئی عادتیں آپ کو دوسروں سے یہ امیدیں نہیں نہ رکھنی چاہیے، دوسروں کو نہیں نا اس بات پہ بلیم کرنا چاہیے، بہو کو یا ساس کو یا خامند کو یا بیوی کو یا دوسروں کو. ہم ان کے اوپر فرعون ہی بن جاتے ہیں کہ تمہیں چینج ہونا پڑے گا، تمہاری ایسی کی تیسی. تم آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں چل رہا اور آپ دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں. جس طرح آپ اپنے آپ کے آگے ضد چکے ہوئے ہیں، اس طرح وہ بیچارہ بھی کچھ باتوں میں مجبور ہے. تو تھوڑی سی دوسروں کو بھی بریدنگ سپیس دیں، اس سے نہ ڈپریشن ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، نہ آپ کو ڈپریشن ہوگا. جب آپ اپنی لیمیٹیشنز کو جانتے ہوں گے تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ اس کی فائنلٹی کو پھر سمجھیں گے اور دوسروں کے لیے بھی آپ عذاب نہیں بنیں گے، دوسروں کے لیے بھی سورس آف انزائٹی یا ڈپریشن نہیں بنیں گے. آپ میں گریٹیچیوڈ اور ہمبلنس آئے گی، آپ میں کائنڈنس آئے گی، آپ میں انڈرسٹینڈنگ آئے گی، اور آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جیو اور جینے دو کا فارمولا آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا کہ یار یہ یہاں سے اس بندے کی بھی باؤنڈریز شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی اور بڑی ساری باتیں اور ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں اینڈ کروں، میں بس ایک کوسچن اور پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب. جیسے آپ نے بتایا کہ ہر طرح کی بیماری کا علاج سورہ رحمان میں، اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کر آنے کے لیے اور یہ کہ ظاہر ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے، اپنے خالق سے جڑنے کے لیے بھی کیا یہ جو سورہ رحمان کی تھراپی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ایکسیلنٹ. آپ نے صرف چاہے وہ بندہ روز کی ایک بار ہی سن لے 7 دن، ٹھیک ہے، اور اس نے آنکھیں بند کر کے بس اللہ کے آگے پیش ہو کے، یہ 20-21 منٹ کی قرات ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، بعد میں وہ پانی لے. ابھی کر لیتے ہیں، میرے ساتھ کر لیں. آنکھیں بند کریں آپ سب لوگ ایک لمحے کو، اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں، اپنا دھیان اپنے اندر کریں. اللہ آپ کے اندر ہے، آپ کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے خیال کو بھی سنتا ہے. اپنے خیال میں ہی بات کرنی ہے. آنکھیں بند کر کے اندر اللہ کے روبرو چلے جائیں اور اپنا دل صاف کر لیں. صاف کرنے کا مطلب ہے آپ کے دل میں ایک بھی بت نہ ہو، رنج کا، غم کا، حسد کا، کینے کا، بغض کا. سب سے آسان ہے اپنا بت ہی توڑ دیں. اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں، دعا دے دیں کہ یا اللہ میں نے کو معاف کیا. آپ آنکھیں بند رکھتے ہوئے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے دعا کر دیں کہ یا اللہ میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو بھی معاف کیا، تو بھی ان پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر دے. تو اپنے دشمنوں کو بھی دعا دے دیں اللہ کی نادان مخلوق سمجھتے ہوئے. تو یہ اللہ پہ احسان ہو جائے گا، اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. اللہ میاں بھی آپ سے پیار کریں گے اگر آپ ان کی مخلوق کو معاف کر رہے ہیں. اور اب اپنی نیکیاں اور ثواب بھی اللہ کو پیش کر دیں کہ میرے سے آج تک
اگر کسی کا نادانستہ یا دانستہ طور پہ دل دکھ گیا ہے, زیادتی ہو گئی ہے, تو اللہ جی میرے اچھے اعمال میں سے آپ جتنے مناسب سمجھتے ہیں کمپنسیشن کے طور پہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیں تاکہ وہ مجھے یہیں پہ معاف کر دے, اور جو بچ جائیں وہ بھی نبی رحمت کو دے دیں, وہ بہتر تقسیم کرنے والے ہیں, وہ کسی بھی حقدار میں بانٹ دیں. اب آپ کے پاس بچے ہیں صرف گناہ. آج گناہ گاروں کی دعا دیکھیں کیسی ہے. تو اپنے گناہ لے کے اللہ کے آگے جائیں, کوئی ایک گناہ یاد کر لیں جس کو سوچ کے بھی روح کانپ اٹھتی ہے کہ شکر ہے کسی نے ویڈیو نہیں بنا لی, کسی کو پتہ نہیں چل گیا, کوئی اوپر سے آ نہیں گیا. اللہ بہت پردے رکھتا ہے, وہ بہت حیا والا ہے, لیکن اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا نا. اللہ کو تو سب پتہ ہے, وہ ہر جگہ ساتھ تھا, بیڈ روم میں ہی نہیں باتھ روم میں بھی ساتھ تھا, گیٹ کے اندر ہی نہیں ڈیٹ پہ بھی ساتھ تھا. اس کے آگے جائیں آپ اپنے دلی دل میں, اور جتنے پیار سے, شدید پیار سے, شرط ہے پیار, آپ اپنے خیال میں اپنے دل ہی دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں کہیں, یا گاڈ کہنا ہے یا آپ نے جو بھی کہنا ہے, ویسے میں پیار سے اللہ ہی کہتا ہوں, اپنے دل میں پیار سے کہیں, اور جو دعا مانگنی ہے مانگتے جائیں. اس کے بعد جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھول دیجیے گا. آنکھیں کھول دیں. 1 منٹ لگتا ہے. پانی آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا, جب آپ 3 بار اللہ کہہ لیں گے آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی 3 سانس میں پی لیں. جس نے یہ دعا کی ہے, اگر اس کی آنکھ گیلی ہو جاتی ہے, یا دل دھڑک اٹھتا ہے, یا خوف آ جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, تینوں میں سے ایک بھی حالت ہو گئی ہے, اس کی دعا ہو گئی ہے, اس کی حضوری ہو گئی ہے, اس کا کنیکشن جا لگا ہے. آپ وہ صبر سے بس تھوڑے سے وقت کا انتظار کریں, اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی کے آنکھیں کھول دیں. بند آنکھوں سے پانی پینا تاکہ دھیان آخر تک ادھر ہو. صبح دوپہر شام یا جب بھی آپ کے پاس وقت ہو, اس میں وقت کی کوئی شرط نہیں ہے, پاکی پلیتی کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ جس مرضی حالت میں ہے, مریض ہر حال میں سن سکتا ہے, وہ کوئی بھی حالت ہو وہ سن لے اور دعا کر کے پانی پی لے. اگر مریض بے ہوش ہے, کوما میں ہے, صرف اس کے پاس سورہ رحمان ہی لگا دیں. اگر آپ پاس جا سکتے ہیں تو اس کی نبض پہ بازو پکڑیں اور اس کی پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں ڈوب کے کہہ دیں, 3 دن کہہ دیں, پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. جو فالج کے مریض ہیں, جو قرآن کی حرمت کو نہیں سمجھ سکتے یا بے ہوش ہیں یا فالج والے, وہ قصیدہ بردہ شریف صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے دن میں 3 بار سنیں گے, 1 ہفتہ قاری خوشی محمد کی آواز میں. اور جب وہ پانی پینے کے قابل ہو جائیں, وہ پانی لے کے 3 بار اللہ کر کے پانی پی لیں. تو کسی وجہ سے ان کے پاس کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے, فون نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, گاؤں میں ہے کسی میں, وہ صرف 3 بار اللہ اور پانی اسی طرح کرتے رہیں, عاجزی سے دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے جائیں. اس کو پیار سے پکاریں, خلوص سے پکاریں, شدید پیار اور خلوص کا نام اللہ ہے, اور 3 بار اللہ کر کے پانی پی لیں. شفا اسی سے ہو جائے گی. لیکن چھوٹے بچے جو 12 سال کے چھوٹے ہیں, یا ان کو بائی برتھ ڈیفیکٹس ہیں کوئی, یا ان کو کوئی اور ڈیزیزز ہیں, ان کے ماں باپ ایک تو ان کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں. مائیں ان کی صرف مائیں رہیں, وہ 70 مائیں نہ بنیں. ان کی ماں رہیں, ان کی نرس رہیں, ان کا مالک نہ بنے. مالک اللہ ہے, ان کے پاس امانت ہے. تو ایک تو ذہن سے ان کی ٹینشن لینا چھوڑے, اور بچے کی خاطر ماں اور باپ دونوں صبح دوپہر شام 7 دن سورہ رحمان سنیں. اور اسی طرح 3 بار اللہ کے ماں باپ ہی سنیں گے, اور ماں اور باپ ہی پانی پیئیں گے. بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوتا جائے گا, ان کے سامنے رزلٹ آئے گا. آٹزم کے بہت سے بچے ٹھیک ہوئے ہیں. ان کی ماؤں کو صرف میں نے یہ کہا کہ اپنے دل کام کر کے سب کو معاف کر دیں, اور بچوں کے دادا دادی سے زیادہ ہیلپ لیں. بچے کو زیادہ سے زیادہ دادا دادی کی گود میں ڈالیں. انہوں نے اس کے ابے کو بھی سیدھا کر لیا تھا, وہ کر لیں گے اس کو سیدھا. اور آٹزم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو دے آر ناٹ ایب نارمل کڈس, دے آر سپر نارملس. اللہ نے کسی خاص وقت کے لیے, کسی خاص وجہ کے لیے انہیں بنایا ہے. ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آپ لوگوں کو میری آواز؟ ہاں جی. آخری چیز, آج کل کے اس وبا کے دور میں, کووڈ-19 کے دور میں, اگر آپ لوگ نوٹ کریں, پوری دنیا میں کہا گیا ہے کہ دس از ڈیزیز آف ایلیٹ کلاس. اور ہم نے بھی پاکستان میں
گیا کہ اگر غریب یا پسماندہ لوگ بیمار بھی ہوئے ہیں وہ 1-2 دن 4 دن میں ٹھیک ہو گئے ہیں, ان میں بہت کم ڈیتھس ہوئی ہیں. لیکن جو لوگ بہت امیر تھے یا بہت کرتا دھرتا سیٹس پہ تھے, جو کہ چاہے وہ بزنس مین تھے, بہت بڑے بزنس مین تھے, بہت مینیپولیٹرز تھے مارکیٹ کے, یا وہ پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ تھے, یا وہ ملٹری وائز بہت اسٹرانگ تھے, یا وہ جوڈیشری میں بڑے پاورفل سیٹ سے بیٹھے ہوئے تھے, ان سب لوگوں میں سے, یا جن لوگوں نے بہت کھایا پیا ہوا تھا, موٹے تھے, اوور ویٹ, 2 طرح کی جانتے ہیں. ویسے وبا میں مرنے والے سب شہید ہوتے ہیں, لیکن اس شہادت سے اللہ نے ویسے پناہ, نبی کے حادثاتی موت سے بھی پناہ مانگی ہے. خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ وہ مایوسی کی ایکسٹریم فارم ہے. لیکن اس وبا میں ایز اے ڈاکٹر بھی, میرے جونیئر ڈاکٹرز نے بھی نوٹ کیا ہے, ہمارے پاس بھی ریشو یہی ہے کہ 5 پیشنٹس میں سے 4 مرد ہیں اور 1 عورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, مردوں کو کان سے زیادہ پکڑا گیا, ٹھیک ہے, شاید ظالم طبقہ زیادہ پکڑا گیا ہے. کرتا دھرتا جو لوگ, اللہ اس وقت غریبوں کی توبہ نہیں کرانا چاہ رہا. اللہ کریم اس وقت کرتا دھرتا دنیا میں جہاں پر بھی جو مافیاز بنے ہوئے ہیں, پاور مافیاز ہیں, ملٹری مافیاز ہیں, نیٹو بنی ہوئی ہے, یا کوئی جوڈیشل مافیاز ہیں, یا بزنس مین مافیاز ہیں, بیوروکریسی مافیاز ہیں. پاکستان میں عموماً بوٹوں والوں کو گلا کیا جاتا ہے کہ بوٹوں والے بہت کچھ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سوٹوں والوں نے جتنا نقصان دیا کسی نے نہیں دیا. لیکن یہ وہ ٹائم ہے جب, جیسے آپ اس ایگزامپل کو اس طرح سمجھیں کہ کرونا اللہ میاں کا ایک پولیس مین ہے جو اب آ گیا کسی مظلوم کی آنکھ سے, کسی مظلوم کی آخر کار چلے گئی ہے, اور اللہ میاں کو غصہ نہیں آیا, یہ چونکہ کسی مظلوم کیا ہے اس کا ریئیکشن پیدا ہو گیا. اب جو پولیس مین ہے, ایسے سمجھ لیں جیسے گھر میں آتے تھے بچپن میں, مجھے یاد ہے ابا جی کو غصہ چڑھا ہوتا تھا تو کسی وجہ سے کسی کی شکایت لگی ہوتی, ہم 5-6 بہن بھائی ہوتے تھے, تو امی گیٹ سے اشارے کر رہی ہوتی تھی کہ باز آ جاؤ, تو امی کے پیچھے چھپ جاتے تھے سارے, جس کی شکایت لگی ہوئی تھی وہ بھی اور باقی بھی سارے. اور جو کوئی زیادہ شوخا ہو کے, چھوٹا بھی چاہے چھوٹا بھی تھا, وہ زیادہ ابا جی کے قریب جا کے پھدکنے کی کوشش کرتا تھا نا کہ میں نے کیا کیا ہے, میرا کیا ہے. اس کو ایک ایسی ٹھک جاتی تھی کہ تو نے بھی پچھلے سال یہ کیا, تو یہ اس کو پہلے پڑ جاتی تھی. تو یہ ٹائم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے کا, اللہ کے بندوں کے پیچھے چھپنے کا, اور اللہ کا بندہ نبی سے بڑا کون سا بندہ ہے, ان کے پیچھے چھپ چھپ کے اللہ میاں کو دیکھنے کا کہ اللہ میاں کو کسی طرح ہنسی آ جائے, کسی طرح جو ہے نا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن دس از دا ٹائم زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں اور سرکشی سے باز آ جائیں. دنیا کے جتنے ظالم ہیں اس وقت وہ سرکشی سے باز آئیں, عاجزی میں آئیں, شکر میں رہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ پڑیں, بہت اسٹرانگ گرپ میں آ جائیں گے. اس وقت یہ وہ ٹائم ہے جو 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نیچے کی قوموں کو اوپر اور اوپر کی قوموں کو نیچے لاتا ہے, ہر جگہ پہ, چھوٹے لیول پہ بھی بڑے لیول پہ بھی. تو ایک احتساب کا عمل کائنات کی طرف سے شروع ہوتا ہے, ایک اللہ کی بھی ایک فیملی پلاننگ ہے نا, اور اس میں پاپولیشن کنٹرول کا کھیل ہے. اس میں اللہ کریم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون توبہ کر لیتے ہیں. جو قومیں اس وقت بھی ظلم سے توبہ کر لے گی وہ بچ جائیں گی. اگر اللہ نے انہیں زمین پہ عروج بخشا ہوا ہے تو ان کی سیو ایسے چلے گی. لیکن اگر اس وقت بھی جو باز نہیں آئیں گے, دنیا میں کہیں پر بھی ظلم کریں گے, چاہے اپنے گھر کے محلے کے لیول پہ, شہر کے لیول پہ, ملک کے لیول پہ, یا انٹرنیشنل لیول پہ, تو میرے الفاظ یاد رکھیے گا کہ وہ آنے والے 2-3 سالوں میں یہ جو بہت سی مظلوم قومیں اب اوپر آئیں گی, اللہ انہیں چانس دے گا کہ اب یہ کیسے پرفارم کرتے ہیں, اور بہت سے ظالم جو ہیں وہ اپنے ظلم میں غرق ہو جائیں گے. لیکن جو توبہ کر لیں گے, یہ وقت توبہ کا ہے اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ہے, سرکار دو عالم کے پیچھے چھپنے کا ہے, اور پیار بن جانے کا ہے. پیار ریڈیٹ کریں, بی لو اینڈ اسپریڈ لو اینڈ ریڈیٹ لو. آپ بہت پیار سے پیار کو پیار کریں اور پیاروں سے پیار کریں, اور سب پیارے ہیں, آپ سب بہت پیارے ہیں. اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں, اور سب پیار بن جائیں. تو یہ زمین جو ہے یہی جنت بن سکتی ہے اگر جن قوموں سے زیادتی ہوگی. جیسے رشیا نے افغانستان پہ آج سے 40 سال پہلے اٹیک کیا, ابھی تک افغانستان تباہ ہوا ہوا ہے, پھر امریکہ آ گیا. اگر رشیا اور امریکہ افغانستان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, اتنا زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے. ایران اور سعودیہ کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ یمن میں ابھی قحط کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں, کھانا بھیجتے ہیں, ان کو پوری سپورٹ کرتے ہیں. دنیا میں ساری جنگ ختم کر کے اسرائیل جو ہے اس وقت سیریا میں ٹوٹل ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کام کرتا ہے.
ان کو اپنی ہیلپ ایکسٹینڈ کرتا ہے لیبنان کو. میں جب چھوٹا سا پہلی بار اخبار پڑھنی شروع کی تھی 76 بلکہ 75 میں 74 میں جب اسلامک سمٹ ہوا تھا لاہور میں, تو آئی واز 7 ایئرس. تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت اخبار پڑھنی شروع, ہم اس وقت سے دیکھتے تھے لبنان میں کار بم دھماکہ ہوا, اتنے مر گئے, لبنان میں یہ ہوا. سو اس سے پہلے سے وہ کانفلکٹس جاری ہیں زمین پہ بہت زیادہ جو ہے اللہ کے یا پازیٹیو فورس کے اگینسٹ جو ہے نا لوگ خود اللہ بن گئے. تو اللہ بننا چھوڑ دیں, اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے. اگر اس نے آپ کو کوئی ڈومیننس دی بھی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ خدا بن گئے. آپ عاجزی میں رہیں, اپنی ڈیوٹیز دور کریں, لیکن آپ الٹیمیٹ نہیں ہیں, الٹیمیٹ اللہ ہے. تو سب سے جو زیادتیاں ہو گئی ہیں اگر وہ آپس میں مل کے اسے کمپنسیٹ کریں اور زمین کے اوپر ایکویلٹی یہ رکھیں کہ سب اللہ کی مخلوق ہے, آدم کی اولاد ہے. جیسے ایک گھر میں بہن بھائیوں کے, یہ زمین ایک گھر ہے اور ہم سب اس پہ بہن بھائی ہیں, تو ہم سب بیسک رائٹس پہ ایکول رہیں. باقی جو مزدور ہے وہ مزدوری کرے گا, کوئی ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری کرے گا, لیکن سب کی اوقات نظر آ گئی ہے آپ سب کو. ہم سائنس کو بہت چیز سمجھ رہے تھے, سائنس کی ہیلپ لیس ہے ایک چھوٹے سے کیڑے سے. تو زمین پر شاید نمرود اور فرعون بہت زیادہ ہو گئے تھے, یہ مچھر سے بھی چھوٹا کیڑا آیا ہے اور اس نے ہم سب کو پکڑ لیا اور زج کر دیا. پوری دنیا میں ایک گورنمنٹ نظر آ رہی ہے, جب آپ ہر جگہ سڑکیں خالی دیکھتے ہیں تو ریٹ آف دا گورنمنٹ اپلائی ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن یہ بھی پیار میں ہے. تو میں نے دو طرح کے اس وبا میں میں نے دو چیزیں سیکھی ہیں. ایک میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو والنٹیئر کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, وارڈ کلینرز ہیں, سارے وہ لوگ, یا سوشل سیکورٹی کے لوگ ہیں, یا جو ریسکیو سروسز ہیں ان کے لوگ ہیں, انہوں نے تو ڈیل کرنا ہی ہے اور ان میں بھی ڈیتھس ہو رہی ہیں اور وہ والنٹیئر کر رہے ہیں. جیسے ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے تو فائر بریگیڈ والے تو اندر جا رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ وہ ان کی جان جا سکتی ہے. اسی طرح وہ لوگ ہیں جو پیشنٹس آ رہے ہیں, ان میں دو طرح کے لوگ. ایک ہے کہ وہ مرتے ہوئے بھی, وہ بھی, ان کے گھر والے بھی سب سے گلے شکوے شک کر رہے ہیں, اور سویپر سے بدتمیزی اور وارڈ نرس سے بدتمیزی, ڈاکٹر سے بدتمیزی, اللہ سے بھی گلے اور گورنمنٹ سے بھی گلے. اور ایک وہ کبھی اس کو فون کر رہے ہیں, کبھی اس کو فون کر رہے ہیں, کبھی پار کی اپنی زور زبردستی دکھا رہے ہیں. تو مجھے ڈر آتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ مر تو گئے لیکن ابھی بھی ان کو اللہ یاد نہیں آیا اور ان کو شکریہ ان کے لفظ پہ نہیں آیا. جو انسان کا شکریہ نہیں ادا کر پا رہا, جو سویپر آپ کا یورین اٹھا رہا ہے, آپ کے گندے کپڑے اٹھا رہا ہے, آپ کی نرس جو نرسنگ کر رہی ہے اپنی جان پہ کھیل کے, آپ اس کا شکریہ نہیں ادا کر پا رہے, تو اللہ کا آپ کیا کریں گے؟ اس وقت بھی آپ کفر کی حالت میں ہیں. اللہ کی رحمانیت یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو بھی شہادت دے رہا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہی نہ ہو, اس کا چیپٹر کھلے ہی نہ, یہ کسی صورت پاس نہیں ہوتا. اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس سے زیادہ سیریس حالت میں لیٹے ہوتے ہیں لیکن انتہائی صبر شکر میں اور انتہائی پیشنٹلی, اور ڈاکٹر کو بھی حوصلے سے جواب دے رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے چلے جاتے ہیں, اور ان کے گھر والے بھی بڑا نائسلی بہیو کرتے ہیں. یہ دونوں شہادتوں میں فرق ہے, شہادت کے بھی درجے ہیں. ابھی مارکیٹس کھلی ہیں پچھلے دنوں لاک ڈاؤن سے, تو ہمیں پتا چلا کہ جو لوہاری مارکیٹ ہے اور شالمی لاہور میں, وہاں پہ یہ ڈرگس کا بہت, جو آپ کی را ڈرگ آتی ہے اور میڈیسن بنتی ہے, بالکل وہاں کے بڑے بڑے جو بزنس مین تھے ان میں سے کئی اسی وبا میں مر چکے ہیں جو کہ ساری ڈرگس کو ہی مینیپولیٹ کر رہے تھے. جس دوائی کا پتا چلا کہ یہ یوز ہونی ہے اس کو مہنگا کر دیا, وہ پیسہ ان کے کس کام آیا؟ مارکیٹ کے بڑے پلیئر, وہ پتہ نہیں چلا نا, لاک ڈاؤن میں تو پتہ نہیں چلا, بعد میں پتا چلا ان میں سے کئی مر چکے ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز میں سے بھی کئی لوگ جو تھے وہ مینیپولیٹ کر رہے تھے اور وہ خود ان میں سے بھی کئی پھنس گئے ہیں, بالکل کئیوں سے چلے گئے ہیں. اس میں ہمیں سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, اور شکر کی حالت میں جا رہے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں یہ بہت سوچتا تھا کہ اللہ میاں اپنے ہر نبی کو کہہ دیتے ہیں کہ میری مرضی ہے, میں کسی کو جو ہے وہ ہدایت دوں, شفا دوں, نہ دوں. تو میں کہتا تھا کہ جب اللہ میاں نے اپنی مرضی کرنی ہے تو جس کو وہ ہدایت نہیں دیتے اس کا کیا قصور ہے؟ بالکل. لیکن اللہ نے اس کووڈ-19 کے دوران مجھے یہ دکھایا کہ یہ بات نہیں ہے. اصل میں اللہ میاں ایک ایکسٹرنل ایگزامینر ہے, اسے ایسے سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹرین کیا, یا ہمارے ماں باپ نے ٹرین کیا, یا علماء نے ہمارے تک میسج پہنچایا, اور اب ٹیسٹ کا ٹائم آیا. جو ہی ٹیسٹ کا ایگزام کا ٹائم آیا, اللہ میاں جو ہیں وہ کرونا کے تھرو
ایک ایکسٹرنل ایگزامینر آ گیا, اس میں آپ دیکھیں کہ جو 600 روپے کا اسٹیمر تھا کئیوں نے 6,500 کا کر دیا, جو 30 روپے کی صلاح مکی تھی اس کے پیچھے بھاگ گئے سورہ رحمان کو چھوڑ کے, جو کوئی کسی طرف بھاگا جا رہا ہے, کسی طرف بھاگا جا رہا ہے, اور اس وقت نبی کریم کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا, کوئی سفارش کرنے والا کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا تھا, تمام دربار بھی بند تھے, مساجد بھی بند تھی, اور ایگزام شروع ہو گیا. ایگزام شروع ہو گیا تو اس وقت انٹرنل آپ کو چیٹنگ نہیں کرا سکتا, آپ کا ٹیچر بھی چیٹنگ نہیں کرا سکتا, اس وقت تو ایکسٹرنل ایگزامینر آ گیا. اب جب مارکنگ ہو گئی, اب اسٹوڈنٹ تو باہر چلے گئے, انٹرنل ایکسٹرنل آپس میں بیٹھے, اب نبی کریم کا دروازہ بھی کھول دیا گیا ہے, تو انٹرنل جو ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں, نہیں یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے, اس کو پاس کر دیں, یہ اس کو کر دیں, تو اس وقت ان کے پیچھے چھپنے کا ٹائم ہے, وہ کوئی سفارش کر دیں. ادروائز میں نے یہ دیکھا کہ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میں کروں گا کہ نبی یا اللہ کا بندہ یا آپ کے عالم جو ہوتے ہیں وہ آپ کو, یا گورنمنٹ آپ کو صرف گائیڈ کر سکتی ہے, ٹریفک پولیس آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہ ریڈ لائٹ ہے, یہ گرین لائٹ ہے. بالکل. اس کے باوجود آپ دل سے ان لاز کو کتنا ریسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ دل سے ان کو کتنا مان رہے ہیں, یہ دل کو صرف اللہ جانتا ہے. تو وہ اللہ میاں اندر سے نمبر, ساتھ ہی اللہ میاں انٹرنل ایگزامینر ہے, تو وہ اندر سے آپ کی نیت کو جانتے ہیں اور وہ خلوص اور نیت کو دیکھتے ہیں. چاہے آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت بڑے آپ فلینتھراپسٹ بنے ہوتے ہیں اور آپ بڑی چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے ڈاکہ مار کے دوسری جگہ آپ رابن ہوڈ بنے ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ ووٹ لے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی نیت کو اللہ جانتا ہے. یا آپ حلیہ بنا لیتے ہیں بڑا معاشرہ مذہبی قسم کا, بڑی ساری داڑھی رکھ لیتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں, تو آپ کی نیت کو اللہ جانتا ہے. مسجد زرار میں اصل میں عبادت ہو رہی ہے یا منافقت ہو رہی ہے, یہ اللہ جانتا ہے. وہ جب وہ دلوں کی چوریوں کو جانتا ہے تو پھر وہ ہدایت ان لوگوں کے نصیبے میں نہیں ہوتی, اگرچہ وہی میسج نبی انہیں بھی دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے بندے وہی دے رہے ہوتے ہیں, وہی قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کتاب کے وارث 3 طرح کے لوگ بنائے ہیں, ایک وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں, اور ایک وہ جنہوں نے درمیانہ رستہ اختیار کیا, اور ایک وہ جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سب پہ سبقت لے گئے, جنہوں نے اس کی مخلوق خدا کا بھلا کیا. اور دوزخ میں دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ میاں کہتے ہیں میں رحمان ہوں, تو پھر کن کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلاتے رہیں گے؟ اللہ تو رحمان ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ یہی ایک دوسرے کو معاف کرو. اللہ کریم رحمان ہے. میں نے کہا نا کہ میں اس وبا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو بندہ کسی صورت پاس نہیں ہو جا سکتا, کئی بار میری سٹاف نرسز یا کوئی میرا وارڈ ورکر غصے میں کہہ دیتا ہے کہ اچھا ہی ہوا یہ پھنسے ہوئے, اور کئی بار میں نے کہتا ہوں نہیں یار ایسے نہیں کہتے, نہیں سارے نال این جی ہونی چاہیے, لیکن وہ بندہ مر جاتا ہے, لیکن اگر وہ آہ لے گیا اپنے خدمت گار کی, احسان فراموشی کر گیا ہے اپنے انسان, وہ انسان جو اس پہ احسان کر رہا تھا, یہ وہ گناہ ہے جس کی مرتی کہ احسان فراموشی. میرے نزدیک اللہ تو رحمان ہے, تو اللہ اسے شہادت میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو اس کا چیپٹر ہی نہ کھلے. لیکن دوزخ میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں میجورٹی انسان نہیں چھوڑ رہے ہوں گے, انہیں دوسری مخلوق نہیں چھوڑ رہی ہوگی. ہم لوگ آپس میں ہماری آنکھیں دوسرے کو, جو اس کی نسلوں کو بھی دوزخ میں لے جاتی ہیں, اور وہ پھر اللہ کریم ہی کوئی خاص کرم کرے تو جان چھوٹتی ہے. جی بے شک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ سے بھی اور بہت کچھ سیکھنا ہے. اور میں ایک بات جو بھی کمٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اللہ میاں نے ہر وقت میں طے کیا ہوتا, اور مجھے لگتا ہے میرے لیے آج وہ جو سوچنے کا نظریہ تھا اس کو بدلنے کا ٹائم تھا, جس کے لیے آج آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے ہیں. اور یہ کہ میں نے بڑی چیزیں لرن کی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے لرن کیا ہے ایسے ہمارے بڑے سارے ویورز نے بھی لرن کیا ہوگا. تو ہمارے ویورز نے ایک درخواست کی ہے کہ اگر آپ دعا کرا دیں. دوبارہ دعا کر لیں, میں نے ابھی تو دعا کرائی تھی, کریں دعا جی. دوبارہ پانی لے لیں اپنا, میں 1 منٹ ہولڈ کر لیتا ہوں, پانی لے آئیں, یا آدھا گلاس پانی بھی لے لیں آپ لوگ اپنے پاس. ٹھیک ہے. مسلم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج کل آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کریں, اور قصیدہ بردہ شریف زیادہ سے زیادہ سنیں, گھروں میں لگائیں, اور سورہ رحمان صرف صبح دوپہر شام 7 دن ہی لگانی ہے, یا روز کی 1 بار 7 دن سن لیں. جہاں مارکیٹس کھل گئی ہیں تو کاروبار صبح اس طرح شروع کریں. اگر آپ لوگ پانی لے آئے ہیں اپنا جی, آدھا گلاس پانی ہاتھ میں رکھ لیں, یا جتنا آپ نے پینا ہے پانی ہاتھ میں رکھیں.
اور آنکھیں بند کر کے اللہ کے روبرو جائیں, اپنے اندر اس کو محسوس کریں. سورہ رحمان نہیں, سورہ رحمان والا اصل میں سب کچھ کرتا ہے. سورہ رحمان والے تک پہنچنا ہے جو بہت مہربان اور بہت پیار کرنے والا ہے. آپ جتنے مرضی گندے مندے ہیں اپنے گناہ یاد کر کے اس کے آگے جائیں, جیسے بچہ بھی اپنا پیمپر گندا کر کے بھی ماما کے پاس چلا جاتا ہے. آپ کے دل کی دھڑکنوں میں, لوں لوں میں, آپ کی سانسوں میں اللہ غافل نہیں ہے. ہم غافل ہوتے ہیں, تو اپنا دھیان ادھر کریں, خود کو پیش کر دیں. آپ نے زبان سے, منہ سے, ہونٹوں سے کچھ نہیں پڑھنا, آپ نے اپنے خیال میں اس سے بات کرنی ہے. تو اللہ کی خاطر اللہ کو دیکھنا ہے نا, تو دل کی آنکھوں سے دیکھو, دل کو صاف کرو. سارے بت توڑ دو. یہ 313 بت ہم بنا لیتے ہیں نیکی کے, پارسائی کے, تقوی کے, میں بہت نیک ہوں, مظلومیت کے, میرے پہ بہت ظلم ہوا ہے, دوسرا ہی ظالم ہے. نہیں یار, ہم بھی ظالم ہیں. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اپنے گناہوں کو لے کے اللہ کے آگے جاؤ کہ اللہ جی آپ کو پتا ہے میں تو ایسی ہی ہوں یا ایسے ہی ہوں. کوئی گناہ یاد کر لیں, اس نے پردے رکھے ہوئے اور وہ سب کے پردے رکھے. اور اللہ میاں کو دیکھنا ہے تو منہ دکھائی تو دینی پڑتی ہے نا. لیلہ دو عالم کو دیکھنا ہے آپ نے, سینہ دو عالم کو. تو آپ کے دل میں پھر کسی اور کی کوئی محبت نہ ہو, پورے شوق سے اللہ کو منہ دکھائی میں اللہ کی نادان بے وقوف مخلوق کی معافی دے دیں. اللہ جی میں نے سب کو معاف کیا, آپ بھی سب پر کرم کریں, فضل کریں, رحم کریں, برکت کریں. جس کا آپ نے زندگی میں سوچا ہوا تھا نا کہ میں نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا, چاہے کوئی مر گیا ہوا ہے, زندہ ہے, یا دور ہے, نزدیک ہے, پرٹیکولرلی آپ کے بلڈ ریلیٹیوز, آپ کے سگے بہن بھائی, آپ کے امی ابا, چچا تایا, ماموں خالہ, پھپھو, دادا دادی, نانا نانی, سسرال, ددیال, ننیال, مائکا, پیکا, خامن, بیوی, بچے, ہمسائے, کولیگز, آفس کولیگز, فرینڈز, کسی نے آپ سے جتنی بھی زیادتی کی ہوئی ہے اس کو بے وقوف اور نادان سمجھ کے آج دل سے دعا دے دیں اللہ کی خاطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دل سے معاف کر دیں. انہوں نے بھی تو سب کو معاف کرنے کو کہا نا, نہیں تو وہ قیامت والے دن آپ کے ترلے کرتے رہیں گے, بیٹا آپ معاف کر دیں اس کو میری خاطر. کتنا برا لگے گا سب دوسری امتوں کے سامنے کہ نبی ہمارے ترلے کریں. ان کے بچوں نے تو نیزے پہ بھی قرآن ہی سنایا ہے, بددعائیں نہیں دی ہیں. خود انہوں نے پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے بھی دعا ہی دی ہے. تو آج آپ دعا بن جائیں اپنے دشمنوں کے لیے, اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو دل سے معاف کر کے دعا دے دیں کہ یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو معاف کر. اب اپنی ساری نیکیاں اور ثواب بھی اللہ جی کو پیش کر دیں. ثواب اور نیکیاں تب ملتی ہیں جب وہ صرف اللہ کے لیے کی ہوں, وہ دوزخ کے ڈر سے یا جنت کے لالچ میں یا دنیا کو دکھانے کے لیے یا دنیا کے ڈر سے کہ دنیا کیا کہے گی وہ نہ کی ہوں. ثواب ملتا ہے نماز, روزے, تسبیحیں, وظیفے, چلے, حج, روزے, زکاتیں کرنے سے, حقوق اللہ سے. لیکن نیکیاں ملتی ہیں حقوق العباد ادا کرنے سے, مخلوق خدا کی بے خدمت کرنے سے. اگر آپ نے کسی گرے ہوئے کو اٹھایا ہے, کسی ٹوٹے دل کو جوڑا ہے, کسی کا عیب دیکھ کے چھپا دیا ہے, شور نہیں ڈالا, اگر آپ نے کسی مظلوم کی مدد کی ہے, اس کا ساتھ دیا ہے, حق کی آواز بلند کی ہے, صرف اللہ کی خاطر, اسے اللہ کا بندہ سمجھ کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کسی یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, قیدی کی مدد کی ہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جو خود کھانا چاہتے ہو, جو خود شوق سے کھاتے ہو, کسی پیاسے کو پلایا جو خود شوق سے پیتے ہو, یا کسی ننگے کو پہنایا جو خود شوق سے پہنتے ہو, اور عاجزی سے پیش کیا ہے, ایسے تانا نہیں مارا. تو جو کچھ بھی آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہوا ہے وہ سب اللہ ہی کو پیش کر دیں, اللہ کے دریائے رحمت میں پھینک دیں. نیکی کر کے نا رحمت کے دریا میں پھینک دیا کریں, وہاں ایک ایک اس کو ٹچ کر کے اس نیکی کے کئی گنا بنا دیتا ہے. تو جو آپ نے اللہ کی خاطر کیا تھا وہ اللہ کو پیش کر کے کہیں کہ یا اللہ اگر آج تک میرے سے یا میرے گھر والوں سے یا بڑوں سے بھی کسی کا دل دکھ گیا ہے,
دانستہ یا نادانستہ کسی سے زیادتی ہو گئی ہے، حق مارا گیا ہے، یا اللہ میرے نیک اعمال میں سے، ثواب میں سے جتنے آپ مناسب سمجھتے ہیں تلافی کے طور پہ، کمپنسیشن کے طور پہ، جتنے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اتنے بنتے ہیں، اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیں یا اس کی نسل کے کھاتے میں لکھ دیں، اور باقی اگر کچھ بچ جائے تو یا اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں، رحمت دو عالم کو، یا جیسس کو پیش کر دیں، یا جو بھی آپ کے کسی نے بھی آپ کو اللہ سے ملوایا تھا ان کو پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تقسیم کرنے والے ہیں، وہ دنیا میں جہاں بھی کوئی حقدار ہیں ان پہ بانٹ دیں۔ اب آپ کے پاس بچے ہیں صرف گناہ، اپنے گناہ لے کے اللہ کے آگے جائیں، اور جتنے پیار سے آپ لوگ 3 بار اپنے اپنے دل میں کہنا ہے، جتنے پیار سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکاریں اپنے خیال میں، اور جو دعا مانگنی ہے مانگی جائیں۔ جب آپ کی دعا کمپلیٹ ہو جائے گی تو پانی کے 3 گھونٹ پیجیے گا، پانی بند آنکھوں سے پینا ہے تاکہ دھیان آخر تک ادھر رہے، پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول لیجیے گا، لیکن پہلے ڈوب کے 3 بار اس کو اپنے دل ہی دل میں پکاریں، اللہ اللہ اللہ۔ اپنی اپنی دعا کمپلیٹ کر کے پانی پی کے پھر آنکھیں کھول دیجیے گا۔ جس کو یکسوئی حاصل ہو جائے، سورہ رحمان بھی ایسے ہی خالی دل سے، دل کے کانوں سے سننی ہے اور قصیدہ ہو۔ ایک دعا میں پھر اور کرانا چاہوں گا، اگر آپ سب نے کر لی ہے، چھوٹی سی دعا۔ ہم سے کبھی کبھار اپنی سرکشی میں وہ غلطی ہو جاتی ہے جو شیطان سے ہو گئی، ہمارا نفس ہم سے، شیطان بھی نہیں، ہمارا نفس ہم سے وہ غلطی کرا لیتا ہے۔ ہم اپنی نیکی یا پارسائی یا اپنے حق پہ ہونے کے دعوے میں، مجھے بہت علم ہے، یا میں بہت بڑا عالم ہوں، یا میں بہت اچھا مذہبی بندہ ہوں، جی میں بہت اچھا اور خالص مومن ہوں، یا براہمن ہوں، یا پریسٹ ہوں، جو بھی انسان سمجھتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، آدم کی عظمت کا منکر ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا، وہ وقت کا موسیٰ بھی ہو سکتا ہے آگے خضر بیٹھے ہو، یہ نہیں اسے پتا ہوتا۔ اپنے علم اور عمل اور اپنی نیکی اور پارسائی کے زوم میں، یا اپنے جاننے کے زوم میں، جو کہ شیطان کو بھی بہت تھا، ہم کئی بار آگے سادہ سے نظر آنے والے بندے کو اس کے ظاہری وضع قطع حلیے سے، یا اس دنیا نے جو اس کے بارے میں غلط سلط مشہور کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے کسی بندے کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہیں کر بیٹھتے ہیں، یا آدم علیہ السلام کے عظمت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آدم کی عظمت کا منکر جو ہے وہ خود شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی اس چیز پہ نفس نے ابھارا تھا، جو غلطی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ہوئی تھی کہ نہیں یہ تو سب سے چھوٹا ہے اور حق ہمارا بنتا ہے، یا ہم پیغمبر کی اولاد پہلے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کو، یہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہی ہے کہ جسے وہ بلند کرے، جن کو اس نے اونچا رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء یا اللہ کے اولیاء، یا ہر مذہب میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ بہرحال کئی بار صرف ایک بندہ پورے شہر میں خیر کی وجہ ہوتا ہے، وہاں عذاب صرف اس ایک بندے سے نہیں آ رہا ہوتا، اور ہو سکتا ہے وہ کوئی مجذوبی ہو، میں لوگ اس کو پاگل دیوانہ سے سمجھتے ہوں، لیکن وہ اس علاقے کا کرن کا وہ اب ایسے کرنی ہو، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ رب کو اس کی کیا عادات پسند ہے۔ یہ گستاخی اگر ہو جائے تو اس کی معافی نہیں ملتی، 7 نسلیں پھنسی رہتی ہیں۔
تو اس کی معافی میرے تجربے میں آیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کے دے سکتے. آنکھیں بند کریں گے سب. اگر ایسی غلطی یا کوتاہی بھی زمین پہ کسی سے ہو گئی ہے, آنکھیں بند کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مدینہ منورہ جیسے گرین گنبد ہے روضہ رسول کا, آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کریم نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے, تو رسول کریم بھی اللہ کریم کے ساتھ ہی آپ کے دلوں میں ہیں. اپنے دل میں ہی ان کے روبرو پیش ہو جائیں. عاجزی اور گناہگاری سے گندے مندے وہ گناہگاروں سے بہت پیار کرتے ہیں. جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے تو بہت پیار سے 3 بار محمد 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 اپنے خیال میں کہیے گا, بہت پیار سے, اور مؤدبانہ بس کھڑے رہیں. آنکھیں کھول دیں. آپ میں سے جو لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, کسی مصیبت, بدبختی, نحوست میں پھنسے ہوئے ہیں, جس مرضی مذہب, رنگ, نسل سے ہیں, دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں, وہ صبح دوپہر شام 1 ہفتہ بلا ناغہ قاری باسط مصری ہی کی آواز میں آدھا گلاس پانی پاس رکھ لیں اور آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی سے. یہ اللہ کا قرآن میں حکم بھی ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو, ممکن ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس کو سنیے گا دل کے کانوں سے, دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو, سب کو معاف کر کے. اور جب وہ سن لے 20-21 منٹ کی قرت ہے. کئی لوگوں کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے, سنتے ہوئے لگتا ہے دل پھٹ جائے گا یا باہر آ جائے گا, اس وقت اس کو بند کر دیں. جتنی سنی گئی ہے ہو گئی ہے, 2 آیتیں بھی سنی گئی ہیں تو وہ ہو گئی ہے. اور ہر بار بعد میں پانی لے کے آنکھیں بند کر کے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پی لیں. 1 ہفتہ اس طرح کریں, اور 1 ہفتے کے بعد جس کا بھلا ہوتا جائے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خود آگے بتاتا جائے. آپ ہی بابا جی ہیں, آپ ہی ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ پہلے مریض تھے, اب آپ ڈاکٹر صاحب ہیں. جس کی آنکھ گیلی ہو جائے, دل دھڑک اٹھے یا خوف آ جائے, سمجھ لے اس کی دعا کنیکشن جڑ گیا ہے. اب اس اپنے لالچ نہ کرتا رہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے بتائے. آپ کے ذمہ بتانا ہے, صرف منانا نہیں ہے, بحث نہیں کرنی کسی کی, نہ ہی کسی آرگیومنٹ میں جانا ہے. آپ کوئی مذہب نہیں بتا رہے, آپ ایک الٹیمیٹ ریمیڈی بتا رہے ہیں, ایک طریقہ علاج ہے, کوئی کر کوئی زور زبردستی نہیں. جی. اور جن کو زیادہ سیریس پیشنٹ ہیں, کرونا کے یا فالج کے مریض ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ کئی جنریشن سے پھنسے ہوئے ہیں, وہ 7 قصیدہ بردہ شریف کی 7 دن سنیں اور دعا کر کے پانی پئیں. شفا مل جانے والا ہے. کرونا کے زیادہ سیریس کیسز تو یہی کریں, اور 1 ہفتے کے بعد پھر 3 بار اللہ اور پانی والی دعا نہ چھوڑیں.
لوگوں ٹھیک کو ہے زیادہ سے زیادہ آگے کرائیں، اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا کے، آپ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں، آپ کو اس میں سے کیا ملا، اس کو ایک تحفے کے طور پہ آگے دیں، اس کے بدلے بے میں شک شکریہ بھی نہیں لینا۔ ٹھیک ہے باقی اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ بے شک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک بھی بچ گیا میں سمجھوں کہ انسانیت بچ گئی، بے شک میرا تھینک کام یو سو مچ ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ شکریہ سے بہت تھینکس الاٹ اوکے اللہ حافظ الحمدللہ۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم۔ تھینکس الاٹ ڈاکٹر صاحب شکریہ اب اس کے آگے میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے جیسے دعا کرا دی ہے تو اللہ میاں ہم سب کو نیکیاں بانٹنے نیکیاں سمیٹنے کی اور خوش رہنے کی توفیق عطا کرے ٹل دین کیپ واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ A1 TV تھینک یو علم القرآن خلق الإنسان